बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जनाब डायरेक्टर साहिबान, ज़ाहिर है एक का नाम लेना शायद उससे बात लंबी भी हो जाए, मुश्किल भी हो, लेकिन बतौर ख़ास मलक अज़हर साहब क्योंकि हमारे बड़े पुराने और अच्छे दोस्तों में से हैं और वो मेरा है आज की इस मजलिस में मेहमान भी हैं और मेज़बान, इसलिए हम सब को खुशामदीद भी करते हैं। बाकी मैं सोच रहा था कि अब बात कहाँ से शुरू की जाए, कहाँ ख़त्म की जाए। तो शुरू करने के बारे में तो मैंने फैसला कर लिया है कि कहाँ और कैसे की, लेकिन इख्तिताम के बारे में मेरा ख्याल है दौरान गुफ्तगू फैसला हो जाएगा कि कहाँ। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, तवज्जो करना भी इतना आसान नहीं होता। ये मुहावरों में से एक मुहावरा है, परेशान नहीं होता, और रवायात में से एक रवायत है कि ख़वातीन चुप करके और मतवज्जे होकर नहीं कर सकती। ये एक बड़ी पुख्ता रवायत है। बल्कि बाद लोग तो ये कहते हैं कि कोई आदमी अगर ये कहे कि भाई मैं सुबह रोज़ाना सैर के लिए घर से निकलता था और जिस रास्ते पर मैं सैर के लिए जाता था, रास्ते में एक पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी आती थी। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आज मैं उसी रास्ते पर गया हूँ लेकिन वो पहाड़ी नहीं है। तो ये वैसे तो बात मानने के काबिल नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी उस बात को मान लेना चाहिए। हो सकता है रातों रात वो पहाड़ी या चट्टान किसी वजह से उठ गई हो और किसी दूसरी जगह चली गई हो, लेकिन अगर कोई बंदा ये बात रवायत करे कि मैंने 3-4 ख़वातीन देखी हैं, एक जगह पर बैठी थी और खामोश थी, तो इस बात को नहीं माना, ये मुमकिन है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि भाई ख़वातीन चुप करके नहीं बैठ सकती, लेकिन मैं ये कहता हूँ, अभी मैंने ही कहा है, इस रवायत को मैंने ही बयान किया है, लेकिन एक दूसरी रवायत भी आपको बिल्कुल जो मैंने अपनी आंखों से देखी है उसको भी यहाँ मैं कोट करता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैंने कुछ ऐसे इज्तिमात को एड्रेस किया है जिसमें 20,000 ख़वातीन बैठी, 20,000 से भी बाज़ औक़ात ज़्यादा तादाद में होती, लेकिन जिस पंडाल में ख़वातीन बैठी होती हैं उसमें बिल्कुल साइलेंस होती है, सांस भी ऊंचा नहीं कोई लेती खाती। तो उस वक्त मैं सोचता था इसकी क्या वजह है, ये तो सारा मुहावरा भी गलत हो गया, रवायत भी गलत हो गई। और फिर जवाब ये मिलता था कि चूंकि इसमें कुरान पढ़ा जाता है इस मजलिस में, इसलिए कुरान के एहतराम में हमारी बहनें और बेटियां बिल्कुल खबूल। और फिर हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि मैं इरफान साहब, ये जो ख़वातीन हमारे प्रोग्रामों में, कुरान के प्रोग्रामों में बैठती हैं और 1.5 घंटा बैठती हैं या 2 घंटे बैठती हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ बैठती हैं, वाकई वहाँ से बिल्कुल कोई आवाज़ ही नहीं आती। अब आप अंदाज़ा करेंगे कि ये बात यकीन के काबिल नहीं है कि 25,000 ख़वातीन बैठी हैं और कोई एक खातून भी कोई बात नहीं करती, लेकिन हमने इसको अपनी आंखों से देखा है। इसलिए वो हमारे दोस्त कहते थे कि इन ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करें और इन्हें ये बताएं कि इनको 2 सवाब मिलता है। एक तो इन्हें सवाब मिलता है कि ये खातून है, और ज़ाहिर है खातून के लिए घर के बाहर निकलना मर्दों की निस्बत मुश्किल होता है। वो ख़वातीन हमें बाहर सड़कों में, बाजारों में
اداروں میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی سب کچھ کے باوجود خاتون کے لیے گھر سے نکلنا مرد کی نسبت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر بھی بہت سارے خطرات اور تحفظات ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے دوست کہتے تھے کہ ان کو شاباش دیں کہ بھئی ایک تو انہیں ثواب ملتا ہے اس بات کا کہ یہ خاتون ہونے کے باوجود اپنے خامد کو کہتی ہیں یا اپنے بیٹے کو کہتی ہیں یا اپنے بھائی کو کہتی ہیں کہ مجھے اس پروگرام میں لے جائیں، اور وہ ان کے بچے ان کے بھائی ان کو وہاں پروگرام میں لاتے ہیں، تو ایک تو انہیں خاتون ہونے کے باوجود محنت کے ساتھ پروگرام میں آنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور دوسرا 1.5 گھنٹہ خاموش رہنے کا ثواب ہے۔ یہ ویسے تعلیمی کا لائق ہے یہ بات کہ 1.5 گھنٹہ ایک خاتون خاموش رہنا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں، اور ہم آپ کے اس پروگرام میں ہم سب اللہ کی پاکی جان کرتے ہیں اور سبحان اللہ، اور پھر ہم سب اللہ کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر ہم سب آغاز میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک معبود ہے، عبادت صرف اس کا حق ہے، بغیر کسی شرط کے زندگی کے ہر معاملے میں غلامی اور اطاعت صرف اس کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ پھر ہم اس بات کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اور اس کی بڑائی اور عزت اور امر میں کوئی اس کی مثل اور مثال نہیں۔ پھر ہم سب بڑے ادب سے اور احترام سے، اللہ کرے میری بیٹیوں کا دھیان میری طرف ہو، ہم نے جب مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ ہم نے جب یہ ادارے کو شروع کیا تھا 1990 میں، دسمبر 1990، تو اس وقت میری داڑھی کے سارے بال سیاہ تھے اور میرے سر کے سارے بال سیاہ تھے، تو مجھے تو ویسے فوٹو کھنچوانے اور کھینچنے اور فوٹو رکھنے کا بالکل شوق ہے، بالکل مجھے جب کبھی فوٹو کھنچوانا پڑی ہے، تصویر بنوانا پڑی ہے، تو زبردستی وہ شناختی کارڈ کے لیے یا باہر جانے کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے یا مطلب کسی اور ضروری کام کے لیے، میں نے ایک تصویر بھی اپنی نہیں رکھی ہوئی اپنے گھر میں، لیکن ظاہر ہے یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں بندے کے ساتھ منسلک، جس طرح نشید شہبہ نظام صاحب کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کو شوق ہوتا ہے، تو میری بیگم نے کہ اس زمانے کی ایک فوٹو جو ہے پچھلے دن مجھے دیکھا کہ آپ کو تو فوٹو سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ آپ ذرا اپنی فوٹو دیکھیں، تو اس وقت وہ بالکل میں نے فوٹو دیکھی، میرا جسم ایک تو بہت ہی سلم تھا، بہت ہی سلم جسم تھا، میں دیکھ کر اعلان ہوا کہ میں کبھی اس طرح ہوا کرتا جب میں نے دائرہ علم شروع کیا، اور دوسرا میری داڑھی اور میرے سر کے سارے بال بالکل سیاہ تھے، تو اس وقت جب ہم اس طرح کی محفلوں سے ڈریس کرتے تھے تو بیٹیوں کی بجائے ہم بہنیں کہتے تھے، لیکن اب صحیح بات ہے کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب میری بیٹیوں کی طرح، اور جب ہم اپنی مطلب ان بچیوں کو بہن کہہ کے پکارتے تو اس وقت بھی بڑا احترام ہوتا تھا، اب جب بیٹی کہہ کے پکارتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ احترام ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کا انداز ہوتا ہے، احترام کا انداز ہوتا ہے۔ اس لیے میں دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ میں آپ سب بیٹیوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے، اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے، ہم سب بڑی محبت سے اور ادب سے اور احترام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں
اور ان پر بے شمار مرتبہ درود و سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان نصیب کرے، ان سے سچی اور سب سے بڑھ کر محبت نصیب کرے، اور ان کے مکمل اتباع کی توفیق کرے، اور ان کے اتباع کے ذریعے ہماری ساری مشکلات کو آسان کرے، ہماری ساری محرومیوں کو بدلے، اور ہمیں دنیا میں بھی عزت کا مقام دے اور آخرت میں بھی رسول۔ تو اس کے بعد تیسری بات دعا ہی ہے کہ یہ جو مجلس ہے، یہ ہمارا جو پروگرام ہے، ٹیچر کانفرنس تو یہ بعد میں ہے، پہلے تو یہ قرآن کا پروگرام ہے، یعنی اس کی نسبت قرآن سے ہے، اور قرآن اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ قرآن سے بڑی کوئی عطا نہیں۔ قرآن کے بارے میں بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ قرآن ہی وہ نسخہ ہے جس کو اڈاپٹ کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی رفعت ملتی ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے، اور جس کو چھوڑنے سے دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے اور آخرت میں عذاب۔ دیکھیں قرآن کا مقام کیا ہے کہ قرآن انسانوں کی قسمت بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، فرد کی بھی اور قوم کی۔ قرآن ہی قسمت بناتا ہے، قرآن ہی بگاڑتا ہے۔ یہ جو آپ حدیث میں سنتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن ایک میزان لگی ہوئی ہوگی جس پر انسانوں کو تولا جائے گا، یہ ایک حدیث ہے نا، اس کا ایک مفہوم میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ میزان یہ قرآن ہی ہوگا، اسی کے سامنے لوگ تلیں گے، اسی پر تول کر کامیاب ہوں گے اور اسی پر تول کر ناکام۔ اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ یہ قرآن دنیا میں بھی میزان ہے۔ اب جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اور ایک سوال بھی آتا ہے کہ اگر یہ قرآن میزان ہے تو پھر دنیا میں یورپ ہم سے آگے کیوں ہے اور امریکہ ہم سے آگے کیوں ہے؟ قرآن تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑے آدمی کو ہمارے سرگودے میں وہ آئے، آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے یہ بات جب کی کہ یہ قرآن ہی عزت دینے والا ہے اور قرآن ہی ذلت دینے والا ہے، اس کو انہوں نے جب اس کی تشریح کی، وضاحت کی، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی، لیکن ایک وکیل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے پاس تو قرآن نہیں ہے اور یورپ کے پاس تو قرآن نہیں ہے، لیکن وہ تو اس وقت دنیا کے امام ہیں۔ اور یہی ابھی آپ احمد رضا صاحب کی بات سن رہے تھے، وہ اس کو تسلیم کر رہے تھے کہ وہ دنیا کے امام ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہماری سوسائٹی میں تھوڑے رہ گئے ہیں، جس طرح کے احمد رضا صاحب مجھے نظر آ رہے تھے، وہ بہت زیادہ جدید تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے ان کے پیچھے ایمان نظر آ رہا تھا، اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ یہ سائنس کا طالب علم جو امریکہ کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے منہ سے ایمان کی باتیں نکل رہی ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں ایسے اساتذہ اب تھوڑے رہ گئے۔ میں تو ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا تھا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا اور ان کی طرح کی تحسین بھی ان کو پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بہرحال ایک سوال ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تو غلط نہیں فرما سکتے، ان کی کیا بات کوئی جھوٹ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی سے قومیں عروج پاتی ہیں اور قرآن ہی سے قومیں پست ہوتی ہیں، تو پھر امریکہ اور یورپ عروج پر کیوں؟ وہ ہمارے کندھوں پر کیوں ناچ رہے ہیں اور ہم سب ان کے غلام ہیں، چاہنے اور نہ چاہنے کے باوجود ہم ان کے غلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے،
لیکن قرآن کے اخلاقیات پر عمل کرتے ہیں. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کے احکام اور اخلاقیات پر عمل نہیں کرتے. زندگی سے عمل سے متعلق ہے. جو بندہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا, اس کا اصل نام مسلمان نہیں ہوتا. اس کا نام تو خود قرآن نے منافق رکھا ہے. اور جب کسی کے اندر منافقت بڑھ جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کفر سے بھی بدتر ہے. ایک آدمی سچ پر اس طرح ایمان نہیں رکھتا جس طرح مسلمان ایمان رکھتے ہیں, لیکن وہ سچ بولتا ہے. اور ایک مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور سچ کو اللہ کا حکم کہتا ہے اور سچ نہیں بولتا, بلکہ پوری قوم کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. اب حالات یہ ہیں کہ جو بندہ سچ بولنا چاہے اسے ادارے سچ نہیں بولنے دیتے, اسے ٹیکس والے سچ نہیں بولنے دیتے, اسے دفتر والے سچ نہیں بولنے دیتے. ایسا نظام ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہم اگر جھوٹ نہ بولیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے. یہ جھوٹ بولنا بالکل اس طرح ہے جس طرح مردار کا گوشت کھانے کو مطالبہ. اور اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ دیانتداری جو ہے وہ بڑا اچھا عمل ہے, خیانت بہت برا ہے, اور خیانت سے اللہ نے منع کیا ہے اور دیانتداری کا حکم دیا ہے, لیکن وہ اس پر ایمان کے باوجود وہ دیانتدار نہیں ہے, خائن ہے, کرپٹ ہے, بددیانت ہے. اور ایک بندہ اس طرح تو امانت داری کو تسلیم نہیں کرتا اللہ کے حکم کے طور پر, لیکن وہ امانت دار ہے. وہ اب عمل فروٹ کس کو ملے گا؟ جو ایمان نہیں رکھتا اور عمل کرتا ہے اس کو فروٹ ملے گا. جو ایمان رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس کو کوئی بات نہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا, میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا اس لیے کہ اس کا موقع نہیں ہے. یہ جو ایک شعر ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اب لوگ جنت اور جہنم کی طرف بھاگ کر چلے جاتے ہیں. یہ جو بات علامہ نے کی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, یہ زندگی بھی اچھے برے عمل سے بنتی ہے. جنت جہنم بعد کی بات ہے. اس زندگی کا بھی تعلق اچھے عمل سے ہے اور برے عمل سے. اگر ایک مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور برا عمل کرتا ہے تو اس کی یہ زندگی بری ہی بنے گی. اور اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا لیکن عمل اچھا کرتا ہے, اس کی زندگی عمل کی بنیاد پر ہے. اس لیے یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ہی عزت اور عظمت کا معیار ہے اور پستی اور ذلت کا معیار ہے. جس وقت مسلمانوں نے اس قرآن مجید پر جب مسلمان ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا تو دنیا تو چند سالوں میں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی. اس وقت اس طرح مسلمانوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ یہ آپ کے پڑوس میں کابل ایک شہر ہے, حضرت صاحب تو اس سے زیادہ بات ہے. کابل نام کا ایک شہر ہے جس کو 20 سال تک ایک سپر پاور فتح کرتی رہی اور وہ فتح نہیں ہوا. اور بالآخر اس سپر پاور کو واپس جانا پڑا, ذلت اٹھا کر واپس جانا پڑا. اس کے بعد ایک اور سپر پاور آئی اور آج اس کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں وہ کابل کو فتح کرنے کے لیے ٹکریں مار رہی ہے. پوری دنیا کو اس نے متحد کیا ہے کہ شہر کو فتح کرنا ہے, اور شہر فتح نہیں ہوا اور اب بھاگنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہے. لیکن مسلمان جب شہر فتح کرتے تھے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کتابوں میں لکھی ہے, آپ حیران ہوں گے. جو قرآن کے اصل عامل تھے, قرآن جن کا امام تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 10 سالوں میں 36,000 شہر فتح کیے. 36,000 شہر. اور شہر تلوار سے نہیں فتح کیے, کردار سے فتح کیے.
36,000 شہر فتح کیے، اور مورخ لکھتے ہیں کہ فتح کرنے کے بعد کسی ایک شہر میں بھی بغاوت نہیں ہوئی۔ یہ آپ استنبول کا نام آپ نے سنا ہوگا؟ اس استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ یہ یورپ کا شہر تھا، یہ ہمارا شہر نہیں تھا، یہ عیسائیوں کا شہر تھا۔ اس شہر کی فتح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جائے گا اس کو جنت ملے گی۔ اس لیے صحابہ سے لے کر بڑی مدت تک لوگ اس کو فتح کرنے کے لیے آتے رہے، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہوئی کے مطابق یہ شہر فتح ہو گیا۔ اب یہ شہر کس طرح فتح ہوا ہے؟ یہ اس طرح فتح ہوا ہے کہ عیسائی اور یورپ کلیم بھی نہیں کرتے کہ یہ ہمارا شہر ہے، کلیم بھی نہیں کرتے، اور اب مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قسطنطنیہ ہے۔ یعنی مسلمانوں نے اس طرح شہر فتح کیے کہ شہر اپنی حیثیت گم کر رہے پہلے۔ تو یہ تو ہر بات ایک دوسری طرف چلی گئی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس مجلس کے ٹیچر کانفرنس ہونے سے پہلے یہ ایک قرآن کی مجلس ہے۔ ہمارے کچھ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ان کے پیرنٹس بیٹھے ہیں، ہماری وہ بیٹیاں جو ان کی ٹیچر ہیں وہ بیٹھی ہیں، ہمارے قاری بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کی نسبت کا ایک پروگرام ہے اور ہمارے بچوں کے حفظ کا ایک پروگرام ہے۔ اس لیے اس پروگرام سے متعلق میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے حفظ کیا ہے، اس لیے یہ شکر کا پروگرام ہے، ہم اللہ کا شکر کریں، اور امید ہے کہ میرے ان لفظوں کی وجہ سے جو میں آپ کو شریک کر کے یہ شکر کے لفظ بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرے گا کہ ہمارے جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس حفظ کو یاد رکھنے کی بھی توفیق دے گا، قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق دے گا، قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے گا، اور قرآن کی روشنی کو پھیلانے کی بھی توفیق دے گا، اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے کی اللہ ہمارے بچوں کو توفیق۔ اس لیے کہ اگر دل سے شکر ادا کیا جائے تو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث پچھلے دنوں آپ بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی اور بات لمبی ہو جائے گی، اور لمبی بات جو ہے وہ آپ سب پر بڑا پریشر بنے گی۔ ایک حدیث میں نے پچھلے دنوں بڑی عجیب پڑھی ہے۔ حیدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے قاری حضرات بیٹھے ہیں، یہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے وہ حدیث نہیں پڑھی، اس لیے کہ آج تک تو میں نے بھی نہیں پڑھی، اور میں اس کو پڑھ کر اتنا حیران ہوا ہوں، پہلے تو میں واقعی حیرت میں گم ہو گیا، پھر میں نے اس پر سوچنا شروع کر دیا، اور بڑی مشکل سے مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی۔ اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اس ملک کے جو مفتی اعظم تھے، ان کو ویسے تو گورنمنٹ تو یہاں کوئی کسی مفتی اعظم کو ڈکلیئر نہیں کرتی، لیکن پبلک نے ان کو مفتی اعظم تسلیم کیا اس قوم میں۔ وہ مفتی شفیع صاحب ہیں دارالعلوم، جنہوں نے بنایا تھا کراچی میں، اور انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے معرف القرآن، اس کو میں پڑھ رہا تھا، اس میں نے وہ حدیث پڑھی، میں حیران ہوا یہ کیسی حدیث۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، آپ سنیں، میں تو جگہ جگہ جاتا ہوں تو اس کو کوٹ کرتا ہوں، جب سے میں نے پڑھی ہے فضل خواہ یہ میرے منہ پر آ جاتی ہے اور میں اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، کوئی گن سکتا ہے دوسرے کتنی نعمتیں دی؟ یہ آنکھ جس سے میں دیکھ رہا ہوں اس کی نعمت ہے، اور کوئی اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ یہ زبان جس سے میں بول رہا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ یہ جو میں سانس لے رہا ہوں اور اس سانس کی وجہ سے میرا پورا جسم آپریٹ کر رہا ہے، یہ جسم اور پھر اس کے اندر یہ سانس کا چلنا یہ کون کرتا ہے؟ اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ یہ میں جس کان سے سن رہا ہوں، آپ
سن رہے ہیں کوئی اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ اور باقی جو نعمتیں ہیں، یہ سورج ہمارے لیے نعمت ہے، چاند ہمارے لیے نعمت ہے، ہوا ہمارے لیے نعمت ہے، پانی ہمارے لیے نعمت ہے، پھر اس کے علاوہ یہ رشتے ہمارے لیے نعمت ہیں، یہ گھر ہمارے، پتہ نہیں اللہ قرآن مجید میں یہ جملہ ایک سے زیادہ مرتبہ آتا ہے کہ نعمت اللہ لا تحصوها، لوگوں تم پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کو ساری زندگی گنتے رہو نہیں گن سکتے۔ پھر یہ ایمان نعمت ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ وہ حدیث بڑی عجیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، اگر وہ ان نعمتوں کے جواب میں الحمدللہ کہہ دے اور میرا شکر ادا کر دے، تو گویا جتنی نعمتیں میں نے انسان کو دی ہیں اس نے اس سے ان نعمتوں سے بڑھ کر بدلہ مجھے دے دیا۔ کوئی سمجھ آپ کو نہیں آئے؟ سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اگر میں الحمدللہ کہہ دوں تو گویا ان نعمتوں سے بڑھ کر میں نے اللہ کو لٹا دیا۔ کس طرح لٹا دیا؟ کس طرح لٹا دیا؟ نہیں سمجھ آتی، بندہ سوچتا ہے پھر بھی نہیں سمجھ آتی۔ میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھتے ہوئے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تو لوگوں نے صاف کہا کہ نہیں سمجھ آئی۔ پھر میں نے اور وضاحت کی، لوگوں نے کہا نہیں سمجھ آئی۔ پھر میں نے انہیں ایک مثال، پھر انہوں نے کہا کہ اب کچھ سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا اب کچھ سمجھ آ گیا، زیادہ سوچیں گے تو پوری سمجھ آ گیا۔ میں نے انہیں مثال یہ دی کہ مثلا ایک باپ ہے، وہ بیٹے کو دیتا ہے، اور باپ تو دیتا ہی بیٹے کو، بلکہ باپ جو کچھ کرتا ہے وہ بیٹے کے لیے کرتا ہے، اور وہ بیٹے کو مطلب بیٹے کی ضروریات پوری کر کے، بیٹے کی اور ضروریات پوری کر کے، بیٹے کی خواہش پوری کر کے، تمنا پوری کر کے خوش ہوتا ہے، وہ اور دیتا ہے، وہ اور دیتا ہے۔ اگر کوئی بیٹا، اب سنیں مثال کو ذرا دھیان سے سنیں، ماں بھی سن لے، ماں بھی تو بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ، بلکہ باپ سے 3 گنا زیادہ شفقت کرتا ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، سب کچھ دیتا چلا جاتا ہے، اور بیٹا جواب میں باپ کے حکم اور خواہش کو پورا کر دیتا ہے، تو آپ کو کیا خیال ہے؟ باپ کو ساری کچھ چیزیں بھول نہیں جائیں گی جو اس نے دی؟ اور وہ یہ بیٹے کو کہے گا نہیں کہ بیٹا جو کچھ تو نے مجھے دے دیا نا، واپس کر دیا ہے، وہ میری اس عطا سے کہیں زیادہ ہے جو تو نے مجھے واپس کیا۔ بیٹا اگر باپ کا ادب کرے، احترام کرے، اور اس کی خواہش پوری کر دے، اس کی تمنا کو پورا کر دے، جو وہ اپنے بیٹے کے بارے میں چاہتا ہے، تو بالکل باپ اسے کہے گا کہ واللہ بیٹا جو کچھ میں نے آج تک تو نے دیا ہے، تو نے اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ چکا دیا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کہ بندہ اگر بندے کو مثلا اس نے نعمتیں دی ہیں، اگر بندہ ان کا شکر ادا کر دے اور شکر کر کے اللہ کی بندگی کرے اور وہ کام کر دے جو اللہ بندے سے چاہتا ہے، تو اللہ بندے کو کہے گا کہ جو کچھ میں نے دیا ہوا ہے نا تجھے، وہ تو دیا ہوا ہے نا، اب میں تجھ پر اتنا راضی ہوں کہ تیرے لیے جنت دی جا رہا ہے۔ یہ شکر تو بڑی عجیب چیز ہے۔ آپ اپنی زندگی میں صرف ساری چیزوں کو بھول کر اگر آپ شکر کو سمجھ لیں نا، شکر کیا چیز ہے؟ شکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس پر ہم دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے اس کی بندگی اور اس کے راستے میں جہاد کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کو معمولی سے میں کہتا ہوں ساری باتیں آپ بھول دیں، صرف اس شکر کو یاد کر لیں کہ شکر کیا چیز ہے۔
اس کے بعد مطلب پہلی بات بھول نہ جانا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں نے احساس کیا ہے، ہم سب اس پر اللہ کا شکر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں کے اس حفظ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ مبارکباد کی دعا، یہ مبارکباد ایک دعا ہے۔ اصل میں یہ تو لفظ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں نا کہ آپ کو مبارک ہو، اصل میں یہ اللہ سے برکت کی ایک دعا ہے۔ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ مبارک ہو، اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، اس میں وہ برکت دے، اس کو اور بڑھائے، اس کا شکر ادا کرنے کی تمہیں توفیق دے۔ تو یہ مبارک کی جو دعا ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے۔ اور بچوں کے بعد مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے والدین کا نام لینا چاہیے یا اساتذہ کا نام لینا چاہیے، لیکن چلے میں یہ کہتا ہوں کہ مبارکباد والدین کو ہے۔ اس لیے والدین کو ہے کہ مجھے پتا ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا، ویسے میں دارالعلوم سکول کو میں نے بنایا تو تھا، شروع تو میں نے کیا تھا، لیکن میں بالکل آپ کو یہ بتاؤں، یہ علی صاحب بات صحیح کر رہے تھے کہ میں صرف 3 یا 4 سال دارالعلوم میں گیا، اس کے بعد دارالعلوم سے تعلق میرا بالکل اس طرح ہے، لیکن یہ کہ میں عملی طور پر دارالعلوم میں مصروف نہیں ہوں۔ تو مجھے یہ پتا ہے کہ جو والدین اپنے بچے کو حفظ کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ باپ کا تو مجھے پتا ہے، ماں جو ہے بچہ حفظ میں داخل ہوتا ہے، صاحب کی ماں بھی حفظ میں داخل ہوگا، اور اگر 2.5 سال یا 3 سال جو کچھ بچے کے ساتھ گزرتا ہے نا، اس سے زیادہ اس کی ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اب ہم نے تو یہ دارالعلوم میں اس پر سختی بھی کرتے ہیں، اس کو روایت بھی بنایا ہے کہ ہم قاری ادراس کو، اساتذہ کو ان کی منت بھی کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے بھی ہیں کہ بچے کو فزیکل سزا نہیں دینی، لیکن فزیکل سزا نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کا حفظ آسان نہیں ہے۔ 2.5-3 سال بچے کی کئی حالتیں بدلتی ہیں اور اس پر بڑا دباؤ بنتا ہے۔ مثلا ایک ماں کی بات مجھے یاد ہے، وہی آفت ہے، بچہ اس نے حفظ کیا ہے، پھر اس نے میٹرک کیا ہے، پھر اس نے FSC کی ہے، پھر اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ کیا ہے، اب وہ ڈاکٹر بھی ہے اور ایک میڈیکل کالج میں پروفیسر بھی ہے وہ بچہ۔ لیکن مجھے یاد ہے جب وہ حفظ کر رہا تھا تو اس کی ماں نے ایک دن کہا کہ صاحب اس سے زیادہ نمبر داشت اب میری بس ہو، اتنا بوجھ میرا بچہ محسوس کر رہا ہے، میں نے اس کو حوصلہ دلایا، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمت کرے، بچہ حافظ ہو گیا۔ اب وہ 3 سال سے تو مگر ڈاکٹر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، صرف ڈاکٹر نہیں ہے، میڈیکل کالج میں پڑھاتا بھی ہے، اور ساتھ وہ ہماری ہی مسجد میں نماز تراویح پڑھاتا ہے، قرآن سناتا ہے۔ قرآن ہوتے ہیں کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ اس ماں کے بچے ہیں جس ماں نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچوں نے حفظ کیا ہے، بچوں کو مبارکباد ہے، اور ان کے والدین کو مبارکباد ہے، اور بطور خاص ان کی ماں کو مبارکباد ہے۔ وہ اس مبارک کو وصول کرے اور اپنے بچے کے لیے دعائیں کرے کہ ان کا بچہ وہ سب کچھ حاصل کر لے جو قرآن کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر مبارکباد اساتذہ کے لیے، ظاہر ہے یہ ہمارے قاری حضرات جو ہیں، میں کبھی یہ سب کچھ کے باوجود ہم کہتے بھی رہیں، سمجھاتے بھی رہیں، درس بھی دیتے رہیں، تقریریں بھی دیتے رہیں، کرتے رہیں، لیکن یہ کہ جن روایات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکلتے نہیں ہیں۔ ہمارے ان قرآن حضرات کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنا بڑا کام لے رہا ہے اور ان کے لیے کتنی بڑی خوش
کہ یہ بچوں کے سینوں میں قرآن منتقل کرتے ہیں۔ اساتذہ کی لسٹ میں، یہ جو اساتذہ ہیں، اساتذہ کی لسٹ میں کوئی بندہ اس ٹیکنالوجی کو پڑھاتا ہو جس ٹیکنالوجی سے ایٹم بم بنتا ہے، اور وہ وہاں سے کوئی لاکھوں ڈالر جو ہے وہ وصول کرتا ہو مہینے کی طرح، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ قاری بڑا استاد ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ دراز نہیں ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور قرآن کو وہ منتقل کرتا ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو دنیا کی زندگی سے الگ کر دیا، حالانکہ یہ قرآن دنیا کی امامت کے لیے تھا اور دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے تھا۔ ہم نے اس کو ایک الگ چیز بنا کے اس کی اہمیت کو کم کر دیا۔ لیکن بہرحال اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ باتیں کروں، لیکن بہرحال میں ان ہمارے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو قرآن حفظ کرایا ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مبارکباد کی اگلی بات سنیں، وہ بھی دلچسپ ہوگی آپ کے لیے۔ اب اگر موقع ہوتا تو میرا خیال ہے وہ سری لنکن سفیر تھے یا پتہ نہیں کسی مہمان سے ملاقات کا ٹائم بھی علی صاحب نے لے لیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے وقت کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد مبارکباد سنیں کس کو؟ بچوں کو ہو گئی، والدین کو بھی ہو گئی، اب اگلی بات، ٹھیک ہے انتظامیہ کو بھی مبارکباد ہو، لیکن اگلی مبارکباد ہم سب کو ہے، ہم سب کو ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، بلکہ ہم اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے تجھے مبارک ہو۔ اب اس کا مطلب آپ کو کوئی میری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ خواتین تو میری دھمکیوں سے چپ تو بیچاری کر گئی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں امریکہ کے اندر رہنے والے کافر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس دار ارقم کے بچے نے قرآن حفظ کیا۔ کہ امریکہ کا رہنے والا جو ٹرمپ ہے وہ بھی مبارکباد وصول کرے کہ ہمارے بچے نے قرآن حفظ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے، یہاں لکھا ہوا تھا، پہلے یہاں لکھا ہوا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم انسانوں میں سے سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ بھلائی، سب سے زیادہ نفع اس انسان سے حاصل ہوتا ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا نفع ٹرمپ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ بھائی لوگ کافر تھے تو اس قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے نا۔ قرآن نے اس دنیا کو عدل اور انصاف دیا ہے، قرآن نے اس دنیا کو انسانوں کی ہمدردی سکھائی ہے، قرآن نے انسانوں کو پاکی اور طہارت سکھائی ہے، قرآن نے انسانوں کو انسانیت کے اصول بتائے۔ تو جو بندہ قرآن سیکھتا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے بابرکت ہوتا ہے۔ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی نسبت سے آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن یہاں بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں نے بڑا کچھ پڑھا ہے۔ یہاں بڑے ڈاکٹر بھی پیدا ہوئے ہیں، یہاں بڑے انجینئر بھی پیدا ہوئے ہیں، یہاں بڑے لائرز بھی پیدا ہوئے ہیں، یہاں بڑے پائلٹ بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن کیا کوئی سائنسداں، آپ ذرا دھیان سے سننا اگر آپ کو کچھ پتا ہے، کوئی سیاستدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لائر حضرت شاہ ولی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اشرف علی تھانوی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سید مودودی کا مقابلہ کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے انسانوں کو قرآن سکھایا ہے وہ پوری انسانیت کے استاد ہوتے ہیں اور پوری انسانیت ان سے خیر حاصل، خیر پاتی۔ اور اس کے سب سے بڑے استاد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، قرآن کے استاد، اصل تو استاد وہی ہیں،
اب جتنا فائدہ انسانوں کو اس ذات سے پہنچا ہے کسی اور ذات سے پہنچا ہے. کافروں کو بھی ان کی ذات سے فائدہ پہنچا, کافروں کو بھی انصاف ملا. پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ ریڈیو میں سنا ہے. یہ ریڈیو میں سنا ایک پروگرام آتا ہے, بس میرا ہے یہاں ختم کر دیتے ہیں. باتیں تو بہت تھی, میں نے تو بہت یہ بھی بات کرنی ہے, یہ بھی بات کرنی ہے, یہ بھی بات کرنی ہے. باتیں تو بڑی میں نے بنائی ہوئی تھی, لیکن میں شام کو ڈائریکٹر رات کے کام جو ہے وہ کھا لوں گا, وہ آپ کو اب چھٹی دے دیتا ہوں. اب میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ سنا. صبح 5:45 سے لے کر 7 بجے تک ریڈیو میں ایک پروگرام آتا ہے حی علی الفلاح. اس میں اب ایک آدمی ایک واقعہ بیان کرتا ہے. اب میں اس کو نہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط واقعہ ہے, نہ اس کو ماننے کو جی چاہتا ہے کہ یہ کیسا واقعہ ہے, اور یہ قرآن کیا چیز ہے, لوگوں کو اس قرآن نے کیا کر دیا. واقعہ یہ ہے کہ اندلس کا ایک بادشاہ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. اندلس میں 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. 750 سال, جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا. وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ بادشاہ ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے سارے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پچھلے مہینے کی رپورٹ بادشاہ سن رہا ہے, حکومت کی رپورٹ. اس میں وزیر قانون اٹھتا ہے اور رپورٹ دیتا ہے, اور رپورٹ میں کہتا ہے کہ بادشاہ کے بیٹے نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. اسی بادشاہ کے بیٹے نے جو سن رہا ہے. اب سننا ذرا بات, یہ آپ پہلی سنا نا, کھیلیں بات سن کہ بھائی وہ رپورٹ وزیر قانون یہ دیتا ہے کہ بادشاہ کے بیٹے نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. مقدمہ عدالت میں آ گیا. اسی بادشاہ کے بیٹے نے جو رپورٹ سن رہا ہے. اب عدالت میں مقدمہ آیا تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو بیٹا ہے بادشاہ کا, اس نے مقتول کے وارثوں کو خون بہا بتا دیا کہ خون بہا لے لو, دیت لے لو اور معافی دے دو, اور مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا. تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو مقدمہ خارج ہو جاتا ہے. تو مقدمہ خارج ہو گیا. پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں, مقدمہ خارج ہو گیا. وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں. جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو پھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ہی ایک بیٹا میرے دوسرے بیٹے کو قتل کر دے اور رقم اور پیسے کے زور پر معافی مانگ لے اور دریا بھی ہو جائے, اس لیے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے. میں اس فیصلے کو قلمدم کرتا ہوں. سناٹا چھا جاتا ہے, اب کیا ہوگا, یہ کیا ہو گیا. اور وہ بادشاہ جو ہے اس کا وہ اکلوتا بیٹا ہے جس کے بارے میں اس نے فیصلے کو قلمدم کیا. اکلوتا بیٹا, اور وہی ولیعہد ہے, اسی نے بادشاہ بننا. اس کے ساتھ ہی بادشاہ کہتا ہے کہ کل یہاں ہی عدالت ہوگی, مقتول کے وارث بھی آ جائیں, میرا بیٹا منظر جس نے قتل کیا ہے وہ بھی آ جائے, وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا, وہ بھی آ جائے. اور عدالت کھلی عدالت ہے, جس کا جی چاہے. اور جج میں اس کا فیصلہ وہ بالکل سکتے میں آ جاتے. یہ کیا ہو گیا. صبح عدالت لگتی ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ جس نے یہودی کو قتل کیا ہے مسلمان کو نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بچوں کے حفظ پر ٹرمپ کو بھی مبارک ہو. یہودی کو قتل کیا اس نے, مسلمان کو نہیں. اٹھ کر وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہودی کو قتل کیا ہے, پیسے کے زور پر اس نے معافی مانگ لی ہے اور دیت ان کو دی گئی کہ میں اس فیصلے کو قلمدم کرتا ہوں اور منظر کے قتل
حیران کرتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ منظر میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے غم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں زیادہ دیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور مجھے پتا ہے کہ اس کی ماں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور نظام عدل کو داغ نہیں لگاؤں گا۔ اور تلوار لیتا ہے اور اسی مجلس میں آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو بدلتا ہے۔ یہ انصاف کس نے سکھایا؟ یہ انصاف اس قرآن نے سکھایا ہے۔ اور اگر قرآن کا یہ نظام دنیا کو مل جائے، تو کہاں کس طرح ظلم ہو؟ کوئی جانور بھی انسانوں پر ظلم نہ کرے، کوئی جانوروں پر بھی ظلم نہ کرے۔ تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دور، مطلب دارالخلافہ سے ہزاروں میل دور ایک شخص تھا، اس کی بکریاں تھیں، وہ روزانہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا مجھے ضروری کام ہے، بکریاں آپ لے۔ وہ بیٹا بکریاں لے گیا اور شام کو واپس آ گیا، وہ مالک جو تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ تو اس نے بیٹے سے پوچھا ہاں بھائی آج بکریاں تو نے ٹھیک چرائی ہیں؟ اس نے کہا کہ ابا جان ٹھیک چرائی ہیں، لیکن میری بکریوں پر تو بھیڑیے نہ حملہ کر دیا، میں تو بڑی مشکل سے بچا کے آیا۔ وہ بکریوں کا مالک کہنے لگا کہ بیٹا بکریوں پر بھیڑی کے حملے کا کوئی افسوس نہیں، وہ تو اس نے کر دیا اور تو بکریوں کو بچا کر لے آیا، لیکن پتہ کرو عمر بن عبدالعزیز زندہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز زندہ ہوتے تو کسی بھیڑیے کی ضرورت نہیں تھی کہ بکری چراتا، اور پتہ کیا گیا تو اسی دوپہر عمر بن عبدالعزیز سے یہ ہے قرآن کا نظام عدل۔ قرآن کو معمولی چیز نہیں۔ اس کے بعد بس میں یہ ٹیچر کانفرنس میں صرف ایک بات آپ سے ظاہر ہے، یہاں تک تو ہم نے مطلب یہ قرآن کی بات کی ہے نا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے، اور قرآن کی مجلس کی تیسری بات یہ ہے کہ یہ دعا کی مجلس ہے، شکر کی مجلس ہے، مبارکباد کی مجلس ہے، اور اللہ سے دعا۔ آپ جو چاہتے ہیں دعا کریں، یہ قرآن کے سائے کی ایک مجلس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ کو کرے۔ اب یہ ٹیچر کانفرنس کی بات سنیں، میں معذرت کرتا ہوں ملک اظہر صاحب سے، میں آج تک ان کو ایک بات کرتا رہا ہوں، لیکن کچھ پچھلے دن سے میں نے اس موقف کو تبدیل کر دیا، اور ان کو چونکہ نہیں پتا کہ موقف کو عرفان صاحب نے تبدیل کر لیا ہے، اس لیے میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے موقف کو تبدیل کر لیا ہے۔ آپ اگر میری پہلی بات پر ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اگر آپ میری بات مانتے، لیکن اگر میری بات ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ موقف بھی اچھا موقف تھا، اس کو آپ اختیار کیے۔ موقف یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا ہوں، اس میں اس آیت کی تفسیر اس نے لکھی ہے، یہ آیت ہے نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی تفسیر ابن کثیر، پہلے بھی اس کی تفسیر ہم نے بڑی پڑھی ہے، کئی تفسیریں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس نے ایک بات نے پتہ نہیں اس نے نئے انداز سے اس کو لکھا، اس نے بڑا کلک کیا۔ اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ آزما کر دیکھے کہ کون بندہ احسن عمل کرتا ہے۔ احسن آپ یوں سمجھے کہ جس طرح انگلش میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اسی طرح عربی میں یہ سپرلیٹو ڈگری، جس طرح گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ بیسٹ جو ہے وہ کسی کام کی اچھائی کی انتہا ہے، اسی طرح سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ احسن کا مطلب ہے۔ اس نے تفسیر میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے
کہ بھئی اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم زیادہ عمل کرو. اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جو کرو وہ احسن طریقے سے. تو اس لیے میں پہلے کہا کرتا تھا کہ تم کو بڑا کام کرنا چاہیے. وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، لیکن دار ارقم جتنا ہے، جہاں چھوٹا تھا دار ارقم چھوٹا تھا، وہاں کے لوگ اگر اس کو احسن عمل بنا دیں، احسن عمل، تو وہ بڑے بڑے اداروں سے زیادہ فروٹفل ہوگا. یہ چھوٹا سا دار ارقم ہے، اس میں جو کام آپ نے کرنا ہے اس کو سپرلیٹو ڈگری پر کریں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو آپ نے قاعدہ سکھانا ہے، جن کو آپ نے 1 کی کتابیں پڑھانی ہیں، 2 کی پڑھانی ہے، جن کو آپ نے ایک اچھا ماحول دینا ہے، جن کو آپ نے ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے جن کی ٹریننگ، وہاں اس جگہ آپ اس پورے کام کو آسان کام میں بدل دیں. خود کے لیے بہت بڑا کام بھی بن جائے گا. مطلب مزہ تو تب ہے نا کہ آپ نے شہزاد میں دار رقم بنایا ہے، تھوڑی سی اس کی فیس ہوگی، ظاہر ہے اس کی فیس 50,000 روپیہ منتھلی تو نہیں ہوگی، 50,000 تو نہیں ہوگی. یہاں بیکن اس کی فیس ہو سکتا ہے 70,000 ہو منتھلی. آپ کی تو فیس ہوگی تو 2500 ہوگی یا 3,000 ہوگی یا 2200 ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سکولوں میں 1800 1200 1400 1500 کی فیس ہے. لیکن مزہ تو تب ہے کہ جو دار ارقم آپ نے بنایا ہے اس میں آپ جو بچوں کو نصاب آپ نے پڑھانا ہے، جو آپ ان کی جو تربیت کرنی ہے، جو آپ نے ایٹسٹیٹس ان کو سکھانے ہیں، جو ان کے اندر اس بچے کی عمر کے اعتبار سے چیزیں پیدا ہونی چاہیے، وہ آپ آسان انداز میں پیدا کر سکتے ہیں. تو 70,000 والا وہاں سے بچے کو نکال کر آپ کو اسکول میں جا سکتے اور قوم کی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے میں اپنی ٹیچر بیٹیوں سے کہتا ہوں اور یہ جو ڈائریکٹر حضرات ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آئیں مل کر اس کو احسن عمل کریں. یہ بزنس نہیں ہے. بزنس کا اس میں جتنا پہلو پایا جاتا ہے، میں آپ کو صحیح بات ہے، میں تو پچھلے دنوں سے بالکل کلیئر ہو گیا ہوں کہ دار ارقم میں بزنس کا جتنا پہلو ہے وہ سوائے حکمت عملی کے کچھ نہیں. کہ اس حکمت عملی کے بغیر ہم سکول اس معاشرے میں نہیں بنا سکتے. وہ ایک حکمت عملی، وہ مقصد نہیں ہے. اس حکمت عملی کو آپ استعمال کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دینے کے لیے، اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے آسن عمل کریں. اور آسن عمل کا لازمی جز، پہلا جز یہ ہے. وہاں یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے بچوں کو دعائیں سکھا دی ہیں تو آپ نے آسن عمل کر دیا، درس سنا دیے ہیں. آسن عمل کا بنیادی اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو مروجہ نصاب بچوں کا ہے وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ان کو پڑھائیں اور اس میں ان کو اعلیٰ معیار پر دیں اور انہیں اسلامی اخلاقیات سکھائیں. بس بات کو ختم کرتے ہیں. صرف میں اتنا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، میں سن رہا تھا سارے لوگوں کی تقریریں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ استاد غیر مؤثر ہو گیا ہے، جس طرح ادر نے کہا ہے استاد وہ استاد نہیں ہے جو نہیں، بالکل نہیں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی ہے وہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارا استاد ٹھیک ہو جائے. کہ استاد ایک تو استاد ہے، دوسرا وہ گائیڈ ہے، تیسرا وہ قائد ہے، چوتھا وہ ماڈل ہے. اگر استاد ان چاروں چیزوں کو پورا کر دے تو پھر وہ مکمل استاد. کہ وہ استاد ہے، وہ گائیڈ ہے، وہ قائد ہے
اور وہ بچے کا ماڈل ہے. کوئی استاد اس طرح مجھے بن کے دکھا دے, آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوں, وہ پھر استاد نہیں صرف ہوگا, وہ بہت کچھ ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی استاد تھے. وہ استاد بھی تھے, وہ گائیڈ بھی تھے, وہ قائد بھی تھے, وہ ماڈل بھی تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرض پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو تھوڑی سی ہماری زندگی ہے اس میں ہمیں کوئی آسان عمل کرنے کی توفیق دے. اور اگر ہم ایجوکیشن کے میدان میں پاکستان میں آسان عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے نا, تو پاکستان کو دنیا میں کوئی قوم امام بننے سے نہیں روک سکتی. کوئی قوم, یہ پوری دنیا کا امام ہوتا ہے. اور اگر اب ہم امریکہ میں جا کر پڑھتے ہیں اور وہاں کی تعریفیں یہاں آ کے کرتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ یہاں آئیں گے اور ہماری تعریفیں دنیا میں جا کے کریں گے. بات ہے وہ دعویٰ نہ